अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और आमिर ज़िया साहब। नाज़रीन, कराची से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। कराची पुलिस हेड ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। फायरिंग से इस वक्त इलाका गूंज रहा है, धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम 5 से 8 दहशतगर्द इस बिल्डिंग में दाखिल हो चुके हैं और पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली गई है। इस वक्त फायरिंग का तबादला हो रहा है। कुछ भी कहना भी कबल वक्त होगा, लेकिन मुल्क की सूरत हाल जो बन चुकी है। अयासा, पहले पेशावर में एक दिल दहला देने वाला वाकया, वहाँ भी पुलिस लाइंस पर हमला हुआ और यहाँ पुलिस हेड ऑफिस में दहशतगर्द घुस चुके हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? अयासा, ये सब क्या हो रहा है? देख लें कि कोई कसर रह जाती है हेड ऑफिस पे। वो ऐसे ही है कि जैसे लाहौर सीपी ऑफिस पे हमला हो जाए और कराची जैसे शहर में। आप पेशावर का भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये हालत हो गई है। लेकिन हमने करना क्या है? हमने इन मामलात को देखना है या हमने सियासत करनी है? हमने सियासी मामलात में करते रहना। सिक्योरिटी चैलेंज एक तो इकोनॉमिक चैलेंज है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। वो जितना भी आप कहें उससे ज़्यादा शदीद, ज़्यादा संगीन है। लेकिन जो पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, टीटीपी, बीएलए, फुल फ्लेज्ड शोरश है बलूचिस्तान में। टीटीपी ने तो वॉर डिक्लेयर की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। दुनिया क्या कह रही है पाकिस्तान के बारे में कि इस वक्त जो एक इदारा रह गया है जिसने मुल्क को संभाला हुआ फौज है, और ये अटैक्स फौज पे हो रहे हैं। तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। लेकिन हमने अपनी तरजीहात नहीं बदलनी। हमने पहले सियासत करनी है। ठीक। हमने पता नहीं कौन कौन से वो नुस्खे तजवीज़ करने हैं। इसको उठा लो, उसको कर दो, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। वो जो मौसम थे कौम के, जनरल बाजवा आए, पता नहीं क्या करके वो चले गए। अजीब अजीब वो चीज़ें हैं। ये फुल फ्लेज्ड चीज़ है। अब भी सियासत का मैदान वो अखाड़ा बना हुआ है। एग्जैक्टली। मामलात कहीं कोर्ट्स में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सुओ मोटो। सियासी मामलात पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सलमान साहब, मुआशी बहाली का चैलेंज है, फिर आप सियासी महाज आपने गर्म किया हुआ है और सिक्योरिटी चैलेंजेस भी आपके सामने हैं। हमारे हुक्मरानों की तरजीहात में क्या शामिल है? देखिए, जो बात अभी की गई है, मैं भी उसकी तईद करता हूँ कि ये दहशतगर्दी की नई लहर, इसके मकासद क्या है, कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं और इनका सदेबाब करना किन की ज़िम्मेदारी है, और आखिर क्या वजह है कि जैसे आपने अपने इब्तदाइया में कहा कि पेशावर के अंदर पुलिस लाइन के वाक़े के बाद कराची जैसा बड़ा शहर और ये इलाका सदर का इलाका है कि वहाँ पर अगर चंद दहशतगर्द आके ये वारदात कर रहे हैं तो ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। और तरजीहात की जहाँ तक बात की, ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान में तो सियासत हो रही है हर इशू के साथ, इसलिए कि असल इशूज़ तो ये है ना, जैसे हम यहाँ पर पीटते हैं कि जी मुआशी इशू है, ये दहशतगर्दी की लहर है, और किसी को इस पे भी सियासत होती है। इस पे आप देख रहे हैं ना, जब पेशावर का वाक़या हुआ तो क्या हुआ कि वो जो जब वहाँ पर इजलास किया गया, वहाँ पे जो लोग बरसे इक़्तिदार थे वो तो उस कमेटी की मीटिंग में भी नहीं गए। उसके बाद एपीसी की बात हुई, एपीसी भी ख़त्म हो गई। इसका मतलब हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों को अपनी तरजीहात का नहीं पता, और ये दहशतगर्दी की लहर बहुत खौफनाक है। जैसे कहा गया टीटीपी, मेरा ख्याल में कराची के अंदर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो बीएलए वाले भी उनके मुलव्वस होने का भी इम्कान है। फ़िलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक कराची जैसा शहर और कराची का सदर मुकाम, वहाँ पर पुलिस से हेड ऑफिस पे हमला होना, ये हुक्मरानों के लिए चैलेंज है और हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आखिर हम जा किस तरफ। बिल्कुल, और ये खतरे की घंटी अब बज चुकी है। डॉक्टर साहब, दहशतगर्द पर फैला रहे हैं इस वक्त जो कराची में हमला हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस सॉफ्ट टारगेट हमने पेशावर में भी देखी और कराची में भी। देखिए, पाकिस्तान में तो या अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हैं या इमरान खान को ठहराते हैं। देखिए, बात यह है कि सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत डिप्रेसिंग है और हम तो इकोनॉमी के डिप्रेशन में थे कि अब ये टेररिज्म का वाक़या हुआ है। देखिए, टेररिज्म के एक तो ये है कि ग्रुप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो के एक अटैक करते हैं। एक तो होता है एक्चुअल टेररिस्ट एक्शन जो इस वक्त चल रहा है कराची के अंदर। दूसरा होता है उसकी रूट्स को समझने की ज़रूरत होती है, उसकी जड़ों तक पहुंचने की ज़रूरत होती है, और उसकी जड़ें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर हैं
اور ان کے پھر لنکیجز باہر ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ جڑیں پاکستان کے اندر ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی اگر باہر سے بھی آتا ہے، کوئی سپورٹ سسٹم بلڈ بھی ہوتا ہے، تب بھی لوکل روٹس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے. اور اس کا طریقہ کار ایک یہ ہے کہ سیاستدان آپس کی لڑائیاں بند کریں، اور وہ ترجیحات میں ٹیررزم کو کنٹین کرنا، اقتصادیات، عام آدمی کی اقتصادیات کو ڈیل کرنا، اس کی پرائرٹی ہونی چاہیے، کیونکہ بری اقتصادیات کے اندر بھی ایکسٹریمزم پروموٹ ہوتا ہے، اور ایکسٹریمزم سے اگلا سٹیپ ٹیررزم ہوتا ہے. تو اصل جو اس کی روٹس ہیں، آپ نے کہا نا کہ کون ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری ہے پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمزم، انتہا پسندی کے رجحانات پیدا ہوئے ہیں. انتہا پسندی کے رجحانات کے سوشل فیکٹر بھی ہوتے ہیں، پولیٹیکل فیکٹر بھی، اور اکنامک فیکٹر بھی ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ ضرورت ہے کہ معاشرتی لیول پر معاشرے کی ان روٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں جو انتہا پسندی کو کنڈون کرتا ہے. ٹھیک ہے، معاملے کو جڑ سے پکڑنے کی ضرورت ہے. لیکن عامر ضیاء صاحب، کہیں سے اچھی خبر نہیں آ رہی ہے. معاشی عدم استحکام ہے، سیاسی استحکام لانے میں ہم لوگ ناکام ہو چکے ہیں، سیکیورٹی مسائل بھی بڑھ رہے ہیں. ایسے میں ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ کون سا محاذ فوری طور پر توجہ طلب ہے؟ دیکھیں، سب سے جو اہم ترین وہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ محاذ ہے، وہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام لانا. جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، آپ نہ دہشت گردی سے لڑ سکتے ہیں، نہ آپ معیشت کو بحال کر سکتے ہیں، یا آپ اصلاحات کو اگر آپ کوئی ایجنڈے پہ رکھتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. کوئی کمزور حکومت، غیر مقبول حکومت، جس کی لیجیٹیمیسی جو ہے اس کے جائز ہونے پہ لوگوں کے سوالیہ نشان ہیں، وہ حکومت جو ہے، اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے لوگ اعتراض کر رہے تھے، لیکن اگر یہ فعال ہو کے دکھا دیتے. آپ دیکھیے نا کہ اے پی سی کرنی تھی ان کو دہشت گردی پہ، لیکن وہ اے پی سی نہیں ہوئی. لیکن وہ بالکل لوگ سوال کرنے میں جائز ہے کہ بھائی اے پی سی کبھی آپ نے سنا کسی جمہوری ملک میں ہوتی ہو، جس ملک میں پارلیمنٹ ہو تو پارلیمنٹ وہ فورم ہوتا ہے جہاں پہ بات کی جاتی ہے. تو پارلیمنٹ میں چھوڑ دی انہوں نے، کہا جی ہم اے پی سی کریں گے. اے پی سی آپ نے دیکھا کہ بار بار جو ہے اس کی ڈیٹ جو ہے تاریخ میں تاریخ آتی رہی، لیکن وہ اے پی سی ہو کے نہیں دی. مسئلہ یہ کہ ملکوں کے اوپر بڑے بڑی آزمائش آتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے، لیکن اگر اپنی قیادت پہ لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے تو پھر آپ ان مشکلات سے نکل جاتے ہیں. آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم صرف مکے کھانے کے لیے ہیں. پاکستان کے اوپر چاہے معاشی محاذ ہو، چاہے دہشت گردی ہو، لگ یہ رہا ہے کوئی مینیج نہیں کر رہا. یہ مطلب ہے کشتی بغیر پیتوار کے ہے، اس کا کوئی کیپٹن نہیں ہے. جب یہ سانس جڑ پکڑنے لگے تو بڑی وہ ہوتی ہے، ایک خطرناک صورتحال ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مینیج نہیں کر رہی ہوگی، پولیس فورس لگی ہوئی ہے، سیکورٹی فورسز لگی ہوئی ہے، لیکن جو ایک آپ کو ٹاپ قیادت کی طرف سے ایک کہتے ہیں نا کہ جو آپ کو پیغام دینا ہوتا ہے، جو نیریٹو بلڈنگ کرنی ہوتی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. ہمیں یاد ہے مطلب ہے کہ جب مشرف صاحب کا دور تھا، آج بہت سارے جو ہمارے بناسپتی جمہوریت پسند ہیں بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن ان کے دور میں بڑا چیلنج تھا، لیکن ایک اس کے اوپر ایک نیریٹو بلڈ ہوا تھا. پھر آپ یاد کریں کہ راحیل شریف صاحب کے زمانے میں جبکہ نواز شریف کی حکومت جو تھی ریلکٹنٹ تھی، وہ دہشت گردی کے محاذ پہ جانے کو تیار نہیں تھی، فاٹا میں آپریشن پہ تیار نہیں تھی. فوج نے پہل کاری کی اور ہم نے دیکھا کہ راحیل شریف نے وہ جو ضرب عزم جو تھی جب وہ شروع کیا گیا بڑی فعال طریقے سے. اس وقت پھر دیکھیں سول سوسائٹی نے فوج کو سپورٹ کیا اور حکومت بھی مجبور ہوئی کہ وہ فوج کے کہتے ہیں نا کہ اس کو سپورٹ میں اس کی جائے. لیکن یہاں پر ہمیں انیشیٹو کا فقدان نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ اصل مسئلہ جو ہوتا ہے یہ تو کرنا ہوتا ہے آپ کی سیاسی قیادت کو کام. سیاسی قیادت جو ہے اٹ از فاؤنڈ وانٹنگ. ان کا نہ کوئی نیریٹو ہے، نہ کوئی ان کا بیانیہ ہے، نہ ان کی کوئی پہل کاری نظر آ رہی ہے، نہ ان کا کوئی فیصلہ سازی نظر آ رہی ہے. تو پھر تو بالکل یہ موجودہ ملکی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال تو تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، لیکن ہمارے حکمران اس وقت جو فیصلے لے رہے ہیں وہ سمجھ سے آ رہی ہیں. ایک طرف خان صاحب جیل بھرو تحریک کی بات کر رہے ہیں، دوسری جانب جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں الیکشن سے. تو اسی پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے بدھ 22 فروری سے جیل بھرو تحریک کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے. پہلے لاہور پھر دوسرے شہروں میں جیلیں بھری جائیں گی، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ جیل بھرو تحریک پورے پاکستان میں جائے گی. مطالبہ ان کا ایک ہی ہے کہ انتخابات کرائے جائیں. کیا خان صاحب کی یہ تحریک نتیجہ خیز ہوگی اور کیا پہلی گرفتاری وہ خود دیں گے؟ اسی معاملے پر ہم بات کریں گے. یا صاحب، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی 2 حکومتیں ختم کر دیں، لیکن یہ لوگ انتخابات کرانے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو اس لیے اب جیل بھرو تحریک جو ہے ان کے پاس ایک ترک کا پتہ ہے. آپ کو لگتا ہے یہ تحریک خان صاحب کو ان کے مقصد یعنی انتخابات تک لے جائے گی؟ پہلے کہتے تھے کہ اسمبلیز ڈیزالو کریں، جو آپ کی حکومتیں ہیں الیکشن کرانے ہیں وہ ہو گیا، وہ الیکشن اگلے نہیں کرا رہے.
सुप्रीम कोर्ट भी वरिड है। वहाँ 2 मेंबर्स ने एक बेंच ने जी जी चीफ जस्टिस को कहा है कि सुओ मोटो नोटिस लें कि ये आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। मतलब कोई ठीक काम यहाँ पे हो ही नहीं रहा। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोग इक़्तिदार में या अहम पोजीशनों पे बैठे हुए हैं, जो फैसला साज इस वक्त हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि भाई आप पे जिम्मेदारी है कि आपने ये क्राइसिस एक नहीं है, मल्टीपल क्राइसिस आपने फेस करना है। कोई आप हिकमत अमली बताएं, वो कोई है कोई नहीं। वो जो हैं हमारे वो वज़ीर आज़म साहब कहाँ हैं, शहनशाह कौम, वो टोपी पहन के वहाँ तुर्की पहुँचे हुए हैं। वो अगले भी कह रहे होंगे खुदा के वास्ते हम अपना वो अर्थक्वेक वो जो है उसके बाद करें। आप यहाँ पे पहुँच गए हैं वो ताज़ियत करने, ये कोई आम किसी गांव की फातह खानी है कि आप वहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पे कुछ वो चीज़ है ही नहीं। सियासी मैदान में आपने कुछ करना है या नहीं करना, या इलेक्शन नहीं आपने कराने। वो जो है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, वो जो है चीफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तो ये मतलब खिचड़ी बनी हुई है हर चीज़ में, कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही। मैशत का आप हाल देख, मतलब अब तो आप किसी गांव में, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, जिस महफिल में आप जाएं, जिस बैठक पे आप जाएं, ये महंगाई का रोना है बहुत ज़्यादा हो गई है, नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है और इनसे कुछ चीज़ नहीं हो रही। वो जो पहलवान साहब थे, वो जो लंदन से आए थे कि जी मैं जानता हूँ कि कैसे वो डील करते। अब हर मतलब कंसेंसस इत्तफाक राय और किसी चीज़ पे होगा या नहीं होगा। एक इत्तफाक राय कंसेंसस मुल्क में बन गया है कि जितना डिजास्टर ये समदी साहब साबित हुए हैं, इतना और कोई नहीं हो सकता था, लेकिन वो कर रहे हैं। और हाँ, वो जो है मिस्ट्रेस ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स बेगम मरियम सफ्तर कह रही है ये हुकूमत तो हमारी है नहीं। हमारी हुकूमत तो वो होगी जब नवाज शरीफ कायदे इनकलाब, वो लेनिन जो बैठे हुए हैं लंदन में, वो जब आएंगे तो वो मतलब कौन सा नाटक आप कर रहे हैं यहाँ पे इस मुल्क के साथ, बेवकूफ बना के कर रहे हैं सारा कुछ। इतना नहीं है तो कहें चचा जान को कि जी आप वो छोड़ें, नहीं वो भी हैं केसेस पर। क्या इन्होंने सवाल इमरान खान साहब का था, आप घूमते घुमाते नून लीग की तरफ चले गए, लेकिन सलमान साहब गिरफ्तारी की बात हो रही है, जेल भरो तहरीक, क्या खान साहब पहली गिरफ्तारी देंगे, तैयार होंगे? वो घूमते घुमाते नहीं गए, वो असल में वहीं होते हैं। आपको शायद इसका इदराक नहीं है, लेकिन बात यह कि जिन इश्यूज़ पे हम बात कर रहे हैं और जिन इश्यूज़ का हम जिक्र कर रहे हैं, मैं हमेशा एक सवाल आपसे करता हूँ कि कोई एक लीडरशिप, ये अपोजिशन में बैठना कोई गुनाह नहीं होता। ये अपोजिशन भी मुतबादल गवर्नमेंट होती है। ये जो आज हुकूमत है ना, ये कल की अपोजिशन थी। हमारी बड़ी सियासी बदकिस्मती ये है कि जिन्हें फ़ैसले करने चाहिए थे वो फ़ैसले नहीं करते। और मैं यहाँ पर हमेशा आपको कहता हूँ कि हमारी जो मुंतखब लीडरशिप होती है वो कभी लोगों की तरफ रजू नहीं करती। ये दुनिया के अंदर जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो हुक्मरान जो हैं वो वापस लोगों के पास मैंडेट के लिए चले जाते हैं। ना पहला हुक्मरान वो भी कहता था कि जी मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मैं लोगों के पास चला जाऊँगा, नहीं गया जब तक पकड़ के बाहर नहीं निकाला गया। और अब ये भी देखिए प्रेशर है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। इश्यूज़ है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अभी हम जब कराची का जिक्र कर रहे थे तो मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि ये सिक्योरिटी इदारों को जब टारगेट किया जाता है, फ़ौज को, पुलिस को, रेंजर्स को, तो ये कौन करता है? इसमें यहाँ कहा गया है कि जी वो हम कह देते हैं अमेरिका है, फलाना है। भाई ये तो सारा कुछ पता है कि कहाँ से होता है, लेकिन ये जिम्मेदारी किन की है? ये इंटेलिजेंस से गैदर करना जिम्मेदारी किन की है? स्ट्रेटजी बनाना किसकी जिम्मेदारी है? हम जिससे मुआशी सूरत हाल का रोना रो रहे हैं, जिस मुआहदे की वजह से आज पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियाँ जीवन की हैं, किसने किया था, किसने आगे बढ़ाया? और एक बात जो एक किस्त लेनी हमें, उस किस्त के एवज़ जो पाकिस्तान के लोगों पे 17 से 18% GST, ये अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा है NDP, उसकी एक रिपोर्ट आई है। 17.5 अरब डॉलर सिर्फ पाकिस्तान की अशराफिया की सहूलतें फराहम करने पे खर्च होते हैं। मैं पूछता हूँ कि ये सारा कुछ पाकिस्तान के लोग जो बेचारे अपनी पर्ची ला के सियासतदान को देते हैं, तो ये सियासतदान कभी ने इस बात का भी है कि वापस उनके पास जाना है। और पाकिस्तान के लोग भी देखें, बात ये कि अगर लोगों के अंदर जान हो ना, तो ये बैठ के अगर हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे तो जो अपोजिशन वाले हैं वो भी बैठ के जी इंतखाबात। भाई
बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पिछले 20 साल से आपने सवाए 2018 का जो तारीख का बदतरीन इलेक्शन था, इसके अलावा सारे इलेक्शन आपके लिए गलत थे। लेकिन मैंने जेल भरो तहरीक की बात की थी आपसे, आप भी दूसरी जेल भरो तरफ चले तहरीक गए। बात ये कि लीडरशिप सबसे आगे होती है, और बरसगीर की तारीख में गांधी से ये सिलसिला शुरू हुआ था, और इस तरह की तहरीकें जब शुरू होती हैं इसका मतलब हुकूमतों का खात्मा नहीं होता। कि क्या गांधी साहब की तकरीर की उस तहरीक की वजह से एक शऊर लोगों के अंदर पैदा हुआ था, और फिर ज़ियाउल हक के वक्त में ARD ने भी इस तरह की मूवमेंट चलाई थी। अब इमरान खान साहब अपनी पार्टी को फाल रखने, एक तरफ तो वो हिफाजती जमानतें करवा रहे हैं उनके लीडर जो हैं, और दूसरी तरफ वो जेल भरो तहरीक। मेरा ख्याल जेल भरो तहरीक के मैं इसलिए कहता हूँ कि सियासी कारकुनों को मुतर्रक रहना चाहिए, ठीक है। और सियासी कारकुन मुतर्रक रहेंगे तो आपका सिस्टम भी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस इंतखाबात के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, उस इंतखाबात को फेयर बनाने और उन इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने के लिए आपने क्या किया, ये भी कौम को बताना। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत पर दबाव डालने के लिए जेल भरो तहरीक नतीजा खेज हो सकेगी? देखिए, पाकिस्तान में किसी चीज़ के बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में 1 महीने के बाद क्या होगा, कौन ऊपर होगा और कौन नीचे होगा। जो ये तहरीक की बात, 3 महीने से 1 महीने पे आ गए, पहले आप नहीं, 3 वो महीने का वक्त कम होता चला जा रहा है ना, मार्जिन जो है ना हमारे पास कम से कम होता चला जा रहा है। इससे पाकिस्तान की सियासत में गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा होगा। ऑलरेडी गैर यकीनी सूरत हाल है, क्योंकि दोनों साइड अपनी ज़िद पे हैं। हुकूमत इस ज़िद पे है कि इलेक्शन नहीं करवाना, जबकि असूलन जो है अगर जमहूरियत में थोड़ा सा भी आपका यकीन है तो वो इलेक्शन आप करवाएं, और उसके बाद जो भी हुकूमत हो वो देखते हैं उसकी कैपेसिटी क्या है। दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक भी ये ज़रूरी नहीं है कि उस मकसद को हासिल कर सके जिस मकसद के लिए आप ये काम कर रहे हैं। तो मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो इस वक्त बिखर रहा है, और मुझे नहीं मालूम कि आज से 1 महीने के बाद किधर कौन कहाँ होगा और क्या चीज़ किस डायरेक्शन में जा रही होगी। क्योंकि जेल भरो तहरीक, इलेक्शन ना कराना, अपनी ज़िदों में लगे रहना, गिरफ्तारियों के ऑर्डर निकालना, किसी पे बगावत के नाम लगा देना, अगर ये रुझानात किसी मुल्क की सियासत में पैदा हो जाएं कि आप अपने सियासी मुखालिफ को मैदान से खारिज करना चाहते हैं, तो उस मुल्क में ना जमहूरियत चल सकती है और ना सियासत चल सकती है। तो मुझे नहीं मालूम कि मार्च के अंदर इस मुल्क में क्या यही हाकिम होंगे या कुछ और हो रहा इतनी होगा। गैर यकीनी की सूरत हाल इस वक्त मुल्क में चल रही है। लेकिन आमिर सियाद साहब, जेल भरो तहरीक की हम बात कर रहे हैं, खान साहब की सियासी हिकमत अमली आपको दुरुस्त लग रही है? यही फैसला होना चाहिए था, वक्त का यही तकाजा है? ये पहली बात हुई कि इमरान खान की जो हिकमत अमली है वो मुज़ाहिमत की है, और इस वक्त पूरी पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई मुज़ाहिमत की आवाज़ है, क्योंकि बाकी तमाम सियासी क़ुव्वतें तो एक तरफ और माशाल्लाह हुकूमत में है, तो इमरान खान वाहिद एक फोर्स है। अच्छा, उसमें कामयाबी और नाकामी का पैमाना क्या होता है? हम ये समझते हैं कि जी 2020 मैच हो रहा है, अभी आप मैदान में निकलेंगे और जीत जाएंगे। इमरान खान ने, आप देखें कि जब जमा मक्का उनके खिलाफ है, पूरी क़ुव्वतें, सियासी क़ुव्वतें, मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा और आपके जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं, जब उनके खिलाफ है, उन्होंने अपने आप को रेलिवेंट रखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी बात ये कि हम इमरान खान की कामयाबी या नाकामी के ऊपर बात करते हैं, हुकूमत क्या कितनी कामयाब हुई है या कितनी नाकाम हुई है, तो असल मसला जिसके पास इख्तियार होता है उसका होता है। तो हमें लगता है कि हुकूमत जो है या जो भी सेटअप इमरान खान को गिरा के लाया गया था वो बुरी तरह नाकाम हो गया है, और इमरान खान उसके सामने अगर खड़े हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपने मैदान जो है ये नहीं किया कि आप बैरून मुल्क चले गए, आपने हथियार डाल दिया, आपने समझौता कर लिया, आप खड़े हुए। और अगर आप खड़े हुए जब तक आप मैदान में, इसका मतलब है कि जिद्दोजहद जारी है। तो आपको लगता है खान साहब गिरफ्तारी देंगे? वो तैयार हैं गिरफ्तारी देने के लिए? देखिए, ये सेकेंडरी, अगर वो दे देते हैं अच्छी बात है। मतलब जेलें जो होती हैं उसमें सियासी कैदी जब जाता है तो उसका जो कदकाठ है वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो इमरान खान मेरे ख्याल में इस उम्र में भी उनमें इतना हौसला है, बड़ी मेहनती शख्सियत है, वो जा सकते हैं जेल। हुकूमत अगर ये गलती करती है उनको जेल में रखने की, उनके साथ एक धक्कम पेल करते हैं या कोई इस तरह की चीज़ करते हैं, तो उससे ये अपनी, मतलब मेरे ख्याल में, और इस मुल्क में जो तजाद है, कंट्रडिक्शन, उसको बढ़ा रहे होंगे और उस हद तक लेके जा रहे हैं। आप देखिए, इमरान खान कोई गैर आईनी बात नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन 90 दिन में हमारा आइन कहता है, हमारा कानून कहता है। अगर नहीं आप दे रहे इलेक्शन तो उसका मतलब है खोट जो है वो हुकूमत की तरफ से है, उसकी आप तादीलें दे रहे हैं बहुत सारी कि जी पैसे नहीं है। और अब मुझे तो बहुत सारी चीज़ें, जब ये कहते हैं ना कि दहशत गर्दी का फ्रीत है, वो तो 2007 में भी था, 8 में इलेक्शन हुए,
13 میں بھی تھا لیکن الیکشن ہوئے. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کہیں کہ جی کیونکہ دہشت گردی ہے یا فلاں چیز ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں یہ سونپ دیں اور ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ, اور ہم ایک ادھوری اسمبلی کے ساتھ ایک غیر مقبولیت کے باوجود ہم اس ملک کے حکمراں بنے رہیں, تو یہ معاملہ چلے گا نہیں. پھر میں عسکری صاحب کی بات کو بالکل ایگری کروں گا کہ شیرازہ بکھر رہا ہے, اس سے پہلے کہ پورا بکھر جائے, لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے, سڑکوں پہ چلنا مشکل ہو جائے, اس سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالنا چاہیے. بالکل, تو حل نکالنا کس نے ہے, ہم اسی پر بات کریں گے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایاز صاحب, گورنر صاحب نے عدالت سے رجوع کر لی ہے. وہ جو عدالت لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, انہوں نے کہا ہمیں تشریح کر کے بتائیں جی اس میں آپ نے کیا کہا ہے. الیکشن کمیشن عدالت چلا گیا پھر سے, اور بڑی عدالتوں کے 2 معزز جج صاحبان جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے, وہ بھی چیف جسٹس صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ از خود نوٹس لیں. تمام تر معاملات ہمیں عدالت کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ حل عدالت نہیں نکالنا ہے, عدالت اب الیکشن کا فیصلہ کرے گا؟ مجبور ہو کے وہ سپریم کورٹ ججز کا وہ لینگویج کیا تھی جب انہوں نے خط لکھا, مطلب جیسے آپ ڈیسپریشن میں کہ اور کچھ ہو نہیں رہا. میں نے جو آپ سے کہا تھا اور جو عامر ضیاء صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ہم سب کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کا پرائم منسٹر, ایک پی ڈی ایم کیبنٹ وغیرہ ان کی ہے, نگران وزراء اعلیٰ ان کے ہیں, ریسپانسبلٹی ان پہ جاتی ہے جو کہ اقتدار میں ہوں. کئی لوگ جو ہیں, اور آپ بھی, عمران خان سے آپ نکلتے نہیں ہیں. عمران خان از ناٹ ان دا گورنمنٹ, آپ نے اسے نکال دیا ہے. دوسرے جو آپ لائے ہیں ان کی کیپیسٹی کوئی نہیں ہے, ان کی سمجھ نہیں ہے, وہ کچھ کر پا نہیں رہے, کیا سیکیورٹی سچویشن پہ, کیا اکنامک سچویشن پہ. تو پھر آپ کیا کریں گے, بتا دیں نا. کوئی کہہ دیں کہ عمران خان یہ ہے فلانا ڈمکانا, مان لیا بات ہے ساری, جیل جائیں گے نہیں جائیں گے وہ اور ثانوی بات ہے. جیل بھرو تحریک ہوتی ہے نہیں, وہ اپوزیشن ہے, ان کا اپنا وہ آپشنز ایکسرسائز کر رہے ہیں. آپ حکومت میں ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے جو سیکیورٹی معاملات کو دیکھتی ہے, آپ کی کیا ترجیحات ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, اور اگر پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے وہ کس نے ریزالو کرنا ہے, کوئی ہمیں بتا تو دے. اردوان آئے گا یہاں پہ وہ ٹھیک کرنے کے لیے, ریزالو کا ہمیں بتانے کے لیے, کوئی اور ہوگا. آپ نے عمران خان بڑا وہ ہے, غلط کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. ٹیل اس دا وے آؤٹ, کون سا راستہ ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, چاہے سیکیورٹی چیلنج کو فیس کرنے کے لیے, چاہے اکنامک کرائسس کے لیے کچھ کرنے کے لیے. اور بائی دا وے, یہ اکنامک کرائسس یہ مہینوں کا نہیں ہے, اٹ ول گیٹ ورس, خراب ہوگا, سالوں پہ محیط ہے. یہ نہیں ہے کہ عید کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا, آئی ایم ایف کے فنڈ آ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. پاکستانیز کو اس بات کے لیے مینٹلی ریکنسائل کرنا ہوگا کہ یہ زیادہ اور خراب بھی ہوگا, طول پکڑے گا, یہ طول پکڑے گا. یہ ہمارا نیشنل کنڈیشن بن گیا ہے. اسے فیس کون کرے گا؟ یہ جو ہیں جو یہاں پہ ناٹک کر چلے, ناٹک کا لفظ نہیں کرتے, ان میں کیپیسٹی ہے, کوئی کہہ دے کہ کیپیسٹی ہے. پر اب جو بھتیجی صاحبہ ہیں, مسٹرس آف دا پرفارمنگ آرٹس, وہ کہہ رہی ہیں ہماری حکومت میں, اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں. چاہے وہ ناٹک کے لیے کر رہی ہیں, لیکن کہہ تو رہی ہیں کہ یہ نہیں ہے ہماری حکومت. مطلب ہے کہ اتنے نالائق ہیں کہ میں ان کو اون نہیں کر رہی. مطلب تو یہ ہے نا کہ چچا جان کی حکومت اتنی نالائق ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری نے. اچھا بھائی ٹھیک ہے, آپ نے وہ کہتے بھائی راستہ تو بتائیں نا, بلیغ الرحمان صاحب سے پوچھیں, مائی لارڈ دا گورنر کیا کرنا چاہے. الیکشن نہیں کرانے آپ نے, پھر کیا کریں گے؟ وہ گئے ہیں عدالت میں پوچھنے کے لیے نا, تو پھر راستہ کس نے نکالنا ہے؟ سلمان صاحب, آپ کو لگتا ہے, آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ اب فیصلے عدالتیں کریں گی, تو معاملہ پھر عدالت میں ہی جا رہا ہے؟ تو میں نے آپ کو غلط کہا تھا. لاسٹ ویک آپ نے میرے سے پوچھا تھا کہ یہ کورٹ میں جائیں گے, تو میں نے آپ کو کہا تھا جائیں گے, اس لیے کہ جب سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کے فیصلے نہیں کریں گے تو پھر کورٹس ہی کریں گی. اور بات یہ کہ اب بھی معاملہ کورٹ میں ہے. دیکھیں, گورنر صاحب کا اپنا ایک اصولی موقف تھا, الیکشن کمیشن کا اپنا ہے, اور وہ جو کل آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو 2 جج صاحبان نے چیف جسٹس سے, وہاں پر چیف الیکشن کمشنر موجود تھا, اور اس نے پوچھا کہ جناب آپ ہمیں آرڈر کریں تو ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ آئین کا آرٹیکل 105 پڑھ لیں. اور اس کے بعد پڑھا گیا وہ,
کہ جی ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے، اگر آئین کے تحت ہمارے پاس اختیار ہے آپ آرڈر کروا دیں، ہم ڈیٹ دے دیتے ہیں. بات ہے یہاں پر کیپیسٹی کی بات کی گئی ہے جی کہ کیپیسٹی نہیں ہے. بھائی ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جب حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو سب ٹھیک ہوتا ہے، جب حکومت سے باہر چلے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بے بس تھے، ہم بے اختیارے تھے، ہم کر ہی کچھ نہیں رہے تھے، فلاں صاحب کے پاس اختیار تھا. بات یہ کہ آپ پاکستان کے عوام کو کیا مطمئن کر پائیں گے جب آپ بے بس تھے؟ 3.5 سال کا اقتدار آپ کے پاس تھا، فورسز آپ کے پیچھے کھڑی تھی، 1 پیج کی گردان تھی، آپ نے دیا کیا؟ تو ماضی تھا نا، اب کے وزیر اعظم تو با اختیار ہے نا. ماضی میں جانا کوئی گناہ نہیں ہے، ہم سیاست ڈسکس کر رہے ہیں، ہم کوئی کسی کے سپوکس پرسن نہیں ہیں، یہاں پر سیاست ڈسکس ہو رہی ہے نا. کہ بات جا کے بھائی مریم نواز ان کا ایشو ہوگا، میرا ایشو پاکستان ہے، پاکستان کے ایشوز ہیں. 22 کروڑ عوام، کیا ان کی زندگیاں جیرن ہوئی ہیں یا نہیں؟ اور کن کی وجہ سے ہوئی ہیں؟ جس معاہدے کو آج آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس کی آپ کاپیاں پھاڑ رہے ہیں، اور دیکھ تو لو اس پہ دستخط کس کے موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ جب تک یہ سیاستدان نوشتہ دیوار نہیں پڑھیں گے، بحیثیت مجموعی یہ ناکامی ان کی ہے. اور جو جن اداروں کے پاس آپ معاملات لے کے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نے تو واضح کر دیا کہ اگر کورٹ یہ کہتی ہے تو ہم ڈیٹ دے دیتے ہیں. لیکن یہ جو نئی صورتحال طاری کی ہے، یہ اس پہ واقعتاً ریزرویشن ہے کہ کچھ ادارے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج نے کہا ہے کہ دہشت اس کیفیت میں جو پاکستان کے اندر ہے، کیا ہم آپ کو افسر اور جوان مہیا کریں گے؟ وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ 400 ارب ہم کہاں سے لے کے ہیں؟ آخر یہ 2 الیکشن والی بات پاکستان میں کیوں آئی؟ اور جب آپ الیکشن کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس طرح کی صورتحال جو کوٹوں کے اندر آئی ہے نا، کیوں آئی ہے؟ اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کہ جی یہ اسمبلی بھی توڑ دیں، یہ حکومت بھی توڑ دیں. اور میرا خیال اب جو صدر صاحب کی طرف رابطہ ہے، وہ صدر صاحب کے ایک دوست نے آج فون کر کے کہا ہے کہ جناب میرا پیچھا چھڈو کہ آخری میں ہی رہ گیا جی. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کا انعقاد اور اس پر عدالتوں کا کردار؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ڈیٹ کس طرح فکس ہوتی ہے، تو 1988 سے اس ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں. 1988 میں بھی اسمبلی ٹوٹی، 90 میں بھی ٹوٹی، 93 میں بھی ٹوٹی، 97 میں بھی ٹوٹی. الیکشن کمیشن ریکارڈ تو دیکھ لینا اپنا کہ کس نے فیصلہ کیا تھا اور کتنی دفعہ صوبائی گورنروں نے ڈیٹیں دی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر گورنر صاحب 105 پہ اٹکے ہوئے ہیں تو گورنر صاحب کو 105 پورا پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر اگر اسمبلی توڑتا ہے، وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرتا ہے، تو وہ الیکشن ڈیٹ فکس کرے گا. اس کے بعد ہے وہ اے ہے، اس کے بعد ہے کوما، کومے کے بعد ہے اینڈ، اپوائنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ. تو انہوں نے اے کو بھول گئے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کس بیسس پہ اپوائنٹ کر دی گئی ہے؟ مجھے گورنر صاحب یہ بتائیں کہ جب وہ یا تو یہ فکرے سیپریٹ ہوتے تھے. کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز اہم ہوتی ہے کہ کوما ہے، فل سٹاپ ہے، کیا ہے. وہاں فل سٹاپ نہیں ہے، اے کے بعد کوما ہے اور اس کے بعد اینڈ ہے. اس کا مطلب یہ لنکڈ ہیں دونوں، اے اور بی. تو گورنر صاحب نے کیا ہے کہ بی کو چلوا دیا کیونکہ بی سے ان کے پولیٹیکل ایجنڈے سرو ہوتے ہیں. اے اس لیے نہیں کیا کہ اے سے ان کا پولیٹیکل ایجنڈا سرو نہیں ہوتا. جب کانسٹیٹیوشن کو آپ اپنی سہولت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر کانسٹیٹیوشن نہیں رہتا. نمبر 2، اب الیکشن کمیشن جو یہ کہتا ہے کہ جو اس نے یہ کہہ دیا، اس نے مدد نہیں کی، آرمی یہ کہتی ہے، فلاں یہ کہتا ہے. آرٹیکل 220 یہ کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ تمام ایگزیکٹو ادارے پاکستان کے، چاہے وہ فیڈرل حکومت کے ہوں چاہے وہ صوبائی حکومت کے ہوں، وہ سپورٹ ایکسٹینڈ کریں گے چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو ان کی اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنے کے لیے. تو اب یہ بات کہنا کہ جناب انہوں نے نہیں کہا میں کیسے کر دوں، تو پھر تو یہ سوچنے والی جو ہے وہ بات ہوتی ہے. الیکشن کمیشن کی کوئی اور بیسز نہیں ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں، صرف الیکشن کروانے ہیں. بالکل، اور وہ بھی نہیں کروائے جا رہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں آئین کی تشریح ہر کوئی اپنی مرضی سے کر رہا ہے. لیکن عامر ضیاء صاحب، ججز کے ریمارکس آپ نے بھی سنے، آپ کو لگتا ہے حل اب عدالتوں کے پاس ہے، وہی ایک آخری راستہ ہے، حل وہیں سے نکلے گا اب؟ لیکن آپ مجھے اجازت دیں، وہ میں ذرا سی پولیٹیکلی انکریکٹ بات کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں حل جو ہے نا بہت آسان ہے. اس ملک میں بڑی ایک کہتے ہیں بناسپتی قسم کی جمہوریت ہے. اگر آپ جعلی جمہوریت نہ بھی کہیں تو باسمتی ضرور ہے، اور باسمتی قسم کے ہمارے جمہوریت پسند ہیں. تو ان سے تو ہم لوگ، میرے خیال میں کنسنسس ہے تمام پارٹیسپنٹس کا کہ یہ لوگ حل نہیں نکال سکتے. تو پھر کون نکال سکتا ہے؟ عدالت کا راستہ بالکل ہے کہ اس میں کیس چلیں، مقدمہ چلے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ. لیکن آسان حل جو ہے نا وہ یہ کہ پاکستان کا جو سب سے مضبوط طاقتور ادارہ ہے فوج،
وہ اپنا کردار ادا کرے اس کہتے ہیں لاک جیم کو توڑنے کے لیے. ماضی میں اس کی روایتیں ملتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آ کے قابض ہو جائے. بعض جو ہمارے دوست ہیں بڑے اس پہ اعتراض کرتے ہیں, لیکن بھائی اس ملک کی حقیقت ہے پاکستان آرمی, اور اس کو جو ہے مطلب ہے کہ عوامی امنگوں کے مطابق, آئین و قانون کے مطابق اگر وہ ریزالو کرانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے تو بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ایک تو میں یہ بات کروں گا. دوسرا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بڑی بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے معاہدے کی. ہمارے کچھ فکری مغالطے ہیں ہم سب لوگوں کے. ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے مطلب ہے کوئی اس طرح کا ظالم قسم کا انسٹیٹیوشن ہے کہ اس کا کام ہے کہ عوام سے انتقام لینا. نہیں, آئی ایم ایف دو باتیں کہہ رہا ہے آپ سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو اپنا ڈیفیسٹ کم کریں, خرچے کم کریں اپنے, اور ریسورس موبلائزیشن کریں. یہ انہوں نے آپ کو دو براڈر چیزیں دے دی ہیں. انہوں نے کہا انرجی سیکٹر میں آپ کا بڑا سرکولر ڈیٹ جمع ہو رہا ہے, اس کو آپ کم کریں. اب اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے جو ارسطو اور بقراط بیٹھے ہوئے ہیں فائنانس منسٹری میں, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں, یہ ذرا سا جواب سنیے گا, کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ابھی بھی جو انہوں نے 170 بلین کے ٹیکس میجرز دیے ہیں اس میں انہوں نے ٹیکس بیس کو نہیں براڈن کیا. انہوں نے انہی لوگوں پہ بوجھ ڈالا کہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں. آپ نے سیمنٹ سیکٹر پہلے سے اس کو آپ نے گلا گھوٹا ہوا ہے, سگریٹ پہ ہمیشہ بڑھ جاتا ہے. آپ نے نئے ٹیکس پیئر کتنے آپ نے اندر انکلوڈ کیے. آپ نے جو شٹر پاور ہے اس کو ٹیکس کیا نہیں کیا. ایگریکلچر وہ تو خیر اب ہمارے یہاں 18th امینڈمنٹ کے بعد پرونشل سبجیکٹ ہے, اس کو تو آپ انگلی نہیں لگاتے. تو آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ جا رہے ہیں. یہ آئی ایم ایف نہیں کہہ رہا آپ سے, یہ آپ نے فیصلہ کیا ہے. آپ انرجی سیکٹر ریفارمز نہیں کرتے, آپ یہ کرتے ہو کہ جی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں, آپ بجلی کی چوری نہیں روکتے, آپ لینڈ اور لائن لاسز کو نہیں روکتے. تو یہ جو کچھ انہوں نے حکمت عملی کی ہے, آئی ایم ایف کو بلا وجہ کی گالی پڑنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو جس طرح سے نافذ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں جو آپ اقدامات دیکھ لیں کہ ڈار صاحب نے جو اقدامات لیے ہیں, ایک تو آپ کو 5 مہینے پہلے لینے چاہیے تھے. آپ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ جی آپ کرنسی کو معاشی اصلاحات کا دائرہ بہت محدود ہے, اس طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی میں منی بجٹ پیش کر دیا گیا, 170 ارب کے ٹیکس اب عوام پر عائد کیے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا, ہم نے اس پر بھی بات کرنی ہے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. قومی اسمبلی میں منی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور اب اس بل کے منظور ہونے کا انتظار ہے, لیکن ابھی یہ بل منظور نہیں ہوا. عوام پر ٹیکسز کی بھرمار پہلے سے پڑ چکی ہے. ایاز صاحب, 170 ارب کے ٹیکسز عوام پر عائد, لیکن وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا ہے کہ گندم, چینی, آٹا, انڈا, گھی, ان پر 17% ہی ٹیکس ہے, باقی جتنے آئٹمز ہیں ان پر 18% کر دیا گیا ہے. عوام پر بوجھ نہیں پڑے گا, کیا ایسے ہی لگتا ہے آپ کو؟ کیا بات ہے کہ عوام پر بوجھ نہیں پڑے گا؟ جا کے وہ کہ دیکھ تو لینا. یہ ڈار صاحب جو ہیں وہ داتا دربار کے افیئر چلاتے ہیں, وہیں جا کے ایک دن کھڑے ہو جائیں. داتا دربار سے وہ جو لوگ آتے ہیں وہاں سے پوچھ لیں کہ کیا ہے. عجیب سی بات ہے. پورا ملک جو ہے, جو طبقات جو ہیں, جو کیا کہتے ہیں ان پریولیجڈ آپ کہہ لیں, نان پریولیجڈ کہہ لیں, وہ بیچارے رو رہے ہیں اس طریقے سے. بات عامر ضیاء صاحب نے بھی کی ہے کہ آپ کو جہاں براڈن کرنا چاہیے تھا ٹیکس پہ, وہ تو آپ کر نہیں سکتے. وہ آپ نے جو پہلے ہی ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن, پیٹرول جو ہے اور ڈیزل جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن آسانی سے کر سکتے ہیں. بجلی کا بل جو ہے وہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں, آپ انکریز کر سکتے ہیں. پر جو آپ کے پریولیج سیکٹرز ہیں جن پہ ٹیکسز آپ ہو سکتے ہیں, جو ان کی سبسڈیز ہیں, کئی جو چھوٹ آپ نے دیے ہوئے ہیں, کئی بڑے بڑے اداروں کی انڈسٹریز جو ہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, ریل اسٹیٹ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں عملاً جو ہے وہ نہیں ہے, جو بڑی بڑی آپ کی مارکیٹس ہیں وہ نہیں ہیں, اس کو آپ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, کیونکہ آپ میں ہمت نہیں ہے. بات وہی ہے, اسٹرانگ گورنمنٹ ایک کر سکتی ہے. اسٹرانگ گورنمنٹ سے ہمیں چڑ ہے, کیونکہ یہاں پہ اسٹرانگ گورنمنٹ کا مطلب ہے عمران خان کا نام آئے تو بخار چڑھ جاتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے وہ شروع ہو جاتے ہیں, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا. اور یار آپ مضبوط حکومت بن جاؤ نا, آپ کرو, عوام کا مینڈیٹ لو, عوام کو آپ پہ یقین ہو. عوام کیوں نہیں آپ پہ یقین کر رہے؟ ٹھیک ہے, جیسے بھی ہے آپ آگے ہیں, فیصلے کریں نا, آپ فیصلے لیں, مشکل فیصلے. سوائے آپ نے مشکل فیصلے جو لیے ہیں, اپنے کیسز آپ نے چھڑوا دیے ہیں. وہ کتنی دیر آپ کو لگی؟ چٹکی میں. وہ کیسز کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں گئے ہیں.
تو اتنی یعنی تندہی خود کو سے ریلیف دے دیا لیکن عوام کے لیے ابھی تک کہیں کوئی تندہی سے ریلیف کچھ نہیں ہے. کرتے سلمان صاحب، ایاز صاحب نے آج بار بار ذکر کیا مریم نواز صاحبہ کا کہ وہ ہی اپنی حکومت کو آن نہیں کر رہی ہیں، اور جب مشکل فیصلوں کی بات آئی ہے تو وہی کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری حکومت نے نہیں کیا. دیکھیں یہ ایاز صاحب کا ایشو ہوگا، میرا ایشو نہیں. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایشو وہ ہے جو آپ ڈسکس کر رہی ہیں. دیکھیں ہم افراد کو بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ معاشی اصلاحات پاکستان میں کیوں کرنی ہو رہی، اور جس شخص کی مضبوط حکومت کی بات کی ہے، میں انہی سے یہ کویسچن کرتا ہوں کہ جو شخص خود کہتا ہے کہ میں نااہل تھا، میں بے اختیارہ تھا، میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھے، قوم نے اس کو مینڈیٹ دیا تھا، جیسا بھی مینڈیٹ تھا وہ بھی سب کو پتہ ہے، اور پھر ادارے اس کے ساتھ کھڑے تھے. کیا اس وقت مہنگائی کا طوفان نہیں تھا؟ یہ جو ہم رو رہے ہیں پیٹرولیم، بجلی، گیس، کیا آپ پروگرام میں نہیں کہتے تھے کہ دگنی قیمتیں تھیں؟ ان کے بعد آنے کے بعد چگنی قیمتیں تھیں. دراصل بات یہ ہے کہ احساس نہیں ہے، احساس ذمہ داری نہیں. جو بھی حکومت بنتی ہے ان کے اپنے معاملات چلتے ہیں، ان کی عیاشیاں چلتی ہیں. دیکھیں یہ میرے پاس رپورٹ پڑی ہے کہ 17.5 ارب کی عیاشیاں صرف اشرافیہ ہے. اور وہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے وزراء نے کہا کہ جی ہم تنخواہیں نہیں لیں گے، کیا تنخواہیں ایشو ہے؟ تنخواہیں کوئی ایشو نہیں ہے. اصل چیز ہے آپ کی برات، آپ کی سہولتیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں گریڈ 20 کا آفیسر جو ہے، یہ مجھے خود اس نے کہا کہ میری 1,80,000 تنخواہ ہے، اور 5 سے 7 لاکھ کے میرے اور میرے پاس ابلا ہے، میرے پاس گھر ہے تیل کلال کا. یہ سارے وہ لوگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ناصر کھوسا صاحب کی کمیٹی جو ہے کفایت شعری پہ شہباز شریف صاحب نے بنائی ہے، 11 صفحے کی رپورٹ ہے، پاکستان کے تمام طبقات کی عیاشیوں کا ذکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی رپورٹ کو اگر سنجیدگی سے لے کے اس پہ اسی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد کر دیں، پاکستان کا کرائسس آدھا رہ جائے گا. لیکن ضرورت اس وقت اس بات کی نا کہ معاشی اصلاحات، ڈاکٹر صاحب کس نے کرنی ہے معاشی اصلاحات؟ دیکھیں معاشی اصلاحات اس ملک میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اصلاحات تو وہی کر سکتا ہے نا جس کے اپنے مفادات بیچ میں نہیں آتے. اب یہ دیکھیں نا ٹیکس لگے ہیں نا، یہ 17-18، یہ نہیں ہے کہ عام آدمی کو فرق نہیں پڑا. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کس طرح لوگ گزارا کر رہے ہیں جن کی 25,000 کے قریب یا 30,000 کے قریب تنخواہ ہے. خود خریداری کرتے ہیں آپ اکثر؟ مجھے تو پتہ ہے، میں تو چونکہ بازار جاتا ہوں، اپنی خریداری کرتا ہوں، مجھے ایکچول ریٹس کا پتہ ہے کہ فلاں آئٹم کتنے کی پرائس ہے، فلاں کتنی ہے. اور آج سے ایک ہفتہ اور جو ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ بجٹ کس طرح بن جاتا ہے، کس طرح غریب لوگ بیچارے گزارا کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا ٹارگٹ وہ لوگ ہونے چاہیے تھے جو صاحب استطاعت ہیں. ہوا یہ ہے کہ امیر آدمی پہ بھی اتنا ہی ٹیکس لگا دیا جتنا غریب پہ. غریب پہ ٹیکس کم ہونا چاہیے تھا. جو آپ کے افلوئنٹ کلاسز ہیں، جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، زیادہ ٹیکس ان پہ لگنا چاہیے. کیونکہ اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے تھے جس میں ڈار صاحب بھی شامل ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر 18 بیوروکریٹس بھی بہت بڑا ہے. ہاں وہ ہمارا جو مراعات یافتہ طبقہ ہے ان کو فرق نہیں پڑتا 18 ہو کہ 25 ہو، انہیں کیا فرق پڑتا، انہیں جیب سے تھوڑی دینا ہے. دیکھیے اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ جو اپر سٹیٹ آف سوسائٹی ہے، جو ایفلوئنٹ کلاسز ہیں، ان پہ آپ ٹیکس زیادہ لگائیے اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے آپ کے انکم ٹیکس میں ویلتھ ٹیکس آپ نے دیا، ویلتھ ٹیکس کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ویلتھ کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ موجود ہے. اگر کوئی شخص ادارہ ایک خاص اماؤنٹ سے زیادہ اپنی ایسٹ رکھتا ہے، چاہے بینک میں چاہے اپنی پراپرٹی میں، اس پہ آپ ڈبل اور ٹرپل ٹیکس لگائیے. اور غریب آدمی کو آپ سبسڈیز دیجئے. کچن کے 2-3 آئٹم ایسے ہیں جن میں حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ سبسڈی دے، باقی آئٹم کو اوپر جانے دیں. دے بھی دیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مینجمنٹ ایسے نہیں ہوتی ریلیف پہنچتا ہی نہیں، انتظامی معاملات ہی اتنے خراب ہو جاتے ہیں. عامر زیاد صاحب، اب تو جو ٹیکسز کی بھرمار ہے، مڈل کلاس طبقہ بھی پس کر رہ گیا ہے، بڑا مشکل ہو گیا گزارا اب تو. یہ بالکل درست فرمایا آپ نے. دیکھیں ایک فرق ہے، عمران خان صاحب کے دور میں یقیناً بہت یہ پی ڈی ایم شور مچاتی تھی کہ مہنگائی ہے، اور اس وقت ڈیمانڈ یہ ہوا کرتی تھی کہ مہنگا تیل خرید کے آپ سستا بیچ دیں. اس وقت انفلیشن یا افراط زر جو تھا وہ 11-12% ہوا کرتا تھا. آج جو ہے ماشاءاللہ 27.6 ہے پچھلے ماہ کا. اور اب جو لوگ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں وہ کم از کم 35 سے 40% کے درمیان ہوگا. یہ جو بھی بجٹری میجرز لیے گئے ہیں،
ٹھیک ہے نا, یہ اتنا ہائی ہو گئی ہے. اچھا اس کے نتیجے میں دیکھیں جب آپ انرجی سیکٹر کی پرائسز بڑھائیں گے, بجلی کی بڑھائیں گے, تیل کی بڑھائیں گے, تو خود بخود قیمتوں میں اضافہ ہوگا. تو اس میں فوڈ انفلیشن بھی ہوگی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نے اس کو وہی رکھیں گے کہ دودھ کی قیمت وہی ہوگی اور گندم کی وہی ہوگی اور آٹے کی وہی ہوگی, ممکن نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کا تیل کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو خود بخود جو ہے فوڈ انفلیشن بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پر جو بات ہوئی ہے نا کہ آپ نے مراعات یافتہ طبقہ, جس میں ہم بات کرتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جی آپ ایگریکلچر کو ٹیکس نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ جب بھی فصل ہوتی ہے اس کے بعد اگر بڑی بڑی گاڑیاں لوگ لے رہے ہوتے ہیں جو ہماری امپورٹ ہوتی ہیں, آڈیز اور پتہ نہیں کیا کیا, کون لے رہا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں مطلب ہے یہ جو ایک گاڑی کے پیچھے, ایک افسر کے پیچھے 4 گاڑیاں, ایک وزیر کے ساتھ 6 گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. کہاں پر کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ وہاں پہ مطلب بڑے بڑے ممالک میں کار پولز ہوتے ہیں, یہاں پر مطلب ہے سب کے پاس جو ہے آپ ابھی اسکینڈل ہے کہ جی گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں حکومتی لوگوں کے لیے. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ کریں گے یعنی کہ آپ عوام پہ سارا بوجھ ڈال رہے ہیں اور جو مراعات یافتہ طبقہ اس کو مزید آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور یہی جو ہے اس ملک کی بدقسمتی رہی ہے ہمیشہ, اور اسی وجہ سے غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. تو عوام کو ریلیف کے اعلانات تو صرف اعلانات تک ہی محدود رہ گئے ہیں. عام آدمی کا پہلے روٹی مسئلہ نہیں تھا لیکن اب مسئلہ بن چکا ہے. تو حکمرانوں سے یہ التجا ہے کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں اور غریب کا بوجھ بانٹیں, ان پر مزید بوجھ نہ ڈالیں. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.